আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় খুশির আর কিছু নাই। সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীনি এদারা, দ্বীনি মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দ এর মুহতামিম, এর অর্থ সারা পৃথিবীর মুরব্বী তিনি আজকে আমাদের এখানে চলে আসছেন। এর শুকরিয়া আদায় করে আমরা শেষ করতে পারবো না। দারুল উলুম দেওবন্দকে तकरीबन 60 साल के मुंतमिम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया है, ये दारुल उलूम ये इल्हामी अदारा है, उनके तलबा भी इल्हामी है, उनके मुदर्रिस जो होते हैं वो भी इल्हामी है, और उसके जो मुहतमिम होते हैं वो भी इल्हामी होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसका इंतखाब किया जाता है। और इसका मतलब यह है, आज के दुनिया में जहाँ भी हक और हक्कानियात का कोई अवस्था है वहाँ दारुल उलूम का कुछ न कुछ भी अवस्था है। कुछ भी ये भी नहीं है, बल्कि हक हक्कानियत जहाँ है वहाँ दारुल उलूम है, उसका फर्जंद है। उसको मुख्तलिफ ममालिक में सफर करने के बाद उलमाए किराम ने ये दास लिया है। उस दारुल उलूम के मुहतमिम हमारे इस जमीन में तशरीफ लाए, इससे कोई खुशी की बात इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है। हम हमारे इस इदारा की तरफ से और इस इलाका की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। और हजरत की जो तशरीफ और हजरत को हम हमारे तरफ से, हमारे दिल जिगर से शुक्रिया अदा करते हैं। हम हजरत से दस्तबस्त करेंगे, मुआदवाना गुजारिश है कि हमारे इस इलाका हिदायत याफ्ता हो जाए, इस इलाका, इस मदरसा, इस इदारा एक मरकजी मदरसा बन जाए और दारुल उलूम की फिक्र पर, दारुल उलूम की तालीम और अखलाक पर इस मदरसा चले और मरकजी एक मरकज बन जाए। और उसके बारे में कीमती नसीहत हमें फरमाएंगे। हजरत से ये गुजारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, वक़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई साफ फोटो नहीं लेंगे भाई, एकदम कैमरा सब नीचे कर लीजिए। हराम काम दीनी मस्जिद के अंदर बैठ कर करें, इसका तो शर्म की बात है, इसके लिए भी कहना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत से आज़ा पैदा फरमाए हैं और हर एक का कुछ काम मुतय्यन किया है और हर एक की अपनी जगह पर जरूरत है। देखने के लिए अल्लाह ने आँख दी है, सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए जुबान दी है, काम करने के लिए हाथ दिया है, चलने के लिए पैर दिया है। इन तमाम आज़ा का अपना अपना अमल है। लेकिन इंसानी जिस्म में दो आज़ा ऐसे हैं कि जिन पर इंसान के इंसान होने का मदार है, और अगर ये दोनों नाकारा हो जाएं या कोई एक नाकारा हो जाए तो या तो वो जिंदगी से हाथ धो बैठे या फिर उसकी जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाए। वो दो आज़ा क्या है? एक है दिल और एक है दिमाग। दिमाग आदमी के अक्ल का मरकज है, सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत अल्लाह ताला दिमाग के अंदर रखते हैं। दिमाग सही काम न करे तो आदमी बेवकूफ होगा या दीवाना और पागल होगा। और दिल के धड़कने पर जिंदगी का मदार है। दिल अगर ठीक ठाक काम कर रहा है
تو آدمی زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، پھر سارے اعضاء کارآمد ہیں، دل کی دھڑکن کے ساتھ ہی سارے اعضاء کی کارکردگی جڑی ہوئی ہے، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا کام کرنا اسی وقت تک ہے جب تک کہ دل کی دھڑکن باقی ہے، اور اگر دل نے دھڑکنا بند کر دیا تو پھر یہ سارے اعضاء موجود تو ہوں گے لیکن ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ اعضاء تو سب ہیں لیکن دل اور دماغ کی حیثیت بنیادی ہے۔ یہ بات اگر اب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انسانوں کی اور خاص طور سے مسلمانوں کی اگر کوئی بستی قائم ہو، وہاں ان کی ضرورت کے لیے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، پارک بنائے جاتے ہیں، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، مارکیٹ بنائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ان کی زندگی موقوف ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ان کی ایمانی زندگی موقوف ہے، ایک مسجد اور ایک مدرسہ۔ مدرسے کی مسلمانوں کی آبادی میں وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ہے، اور مسجد کی وہ حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ مسجد آباد ہے تو مسلمانوں کی بستی زندہ ہے، اور اگر مسجد آباد نہیں ہے، وہاں اذان نہیں ہوتی، جماعت نہیں ہوتی، تو وہ ایک مردہ ڈھانچہ ہے۔ ایک مسلمان کے حیات کا مدار اس کی مسجد کی حرکت، اس کی دھڑکن کے اوپر ہے۔ چنانچہ احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں، فرماتے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتے تھے اور آج کسی نئی بستی کے قریب پہنچتے تھے تو فرماتے تھے پڑاؤ ڈال دو، بستی سے دور پڑاؤ ڈال دو، خیمہ لگا دو، اور فجر کے وقت کان لگا کر سننے کی کوشش کرنا کہ بستی سے فجر کی اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں۔ اگر فجر کی اذان کی آواز آئی تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی بستی اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر اذان کی آواز نہیں آئی تو پھر کچھ اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر حملہ کر دو، یہ زندہ رہنے والوں کی بستی نہیں ہے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا حق اسی بستی کو ملے گا جہاں مسجد موجود ہو، مسجد آباد ہو، اور مسجد ہی کے ساتھ دوسری ضروری چیز مدرسہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد سب سے پہلی فکر آپ نے یہ کی کہ بنو النجار کا باغ حاصل کیا، اسے صاف کرایا، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہو کر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد نبوی جہاں نماز کا مرکز تھی، وہیں دعوت کا مرکز تھی، وہیں تعلیم کا مرکز تھی۔ وفود آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں آ کر اسلام قبول کرتے تھے، دینی احکام کو سیکھتے تھے، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت وہ بھی تھی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل فارغ کر رکھا تھا صرف دین سیکھنے کے لیے، جو فقراء صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ جب تک مسجد نبوی کا قبلہ شمال کی طرف تھا اس وقت تک یہ چبوترا مسجد کے جنوب کی جانب تھا، اور جب 16-17 مہینے کے بعد قبلہ بدل دیا گیا، تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو یہ چبوترا پھر مسجد نبوی کے اتر جانب آ گیا، اور اب توسیع ہو جانے کے بعد وہ چبوترے کا حصہ اندر پہنچ گیا۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی میں جو ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، عام طور پر لوگ اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ چبوترا ہے ہی نہیں، یہ تو دقت الاغوات ہے۔
وہاں خادموں کے بیٹھنے کے لیے ترکی حکومت کے زمانے میں ایک چبوترا بنا دیا گیا. یہ جو چبوترا تھا یہ ریاض الجنہ کے پیچھے کے حصے میں اب فرش کے بالکل برابر ہے چھت کے نیچے. تو وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں مستقل رہتے تھے. وہی ان کا دارالاقامہ تھا، وہی ان کی درسگاہ تھی، وہی ان کا مطبخ تھا. کوئی الگ سے انتظام نہیں تھا. صحابہ کرام کے پاس کھجور کے باغات تھے. کوئی ایک دو خوشہ لٹکا دیتا تھا اللہ کے وہاں توڑ کے. یہ حضرات پر کوئی ضرورت اس میں سے ایک دو کھجور توڑتے تھے اور کھا لیتے تھے. کوئی مستقل کھانے کا نظم نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے استاد بھی تھے، مربی بھی تھے اور ان کی تمام ضروریات کی حالت بھی فرماتے تھے. تو دیکھیے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذرا سکون ہو گیا ہے، مشرکین مکہ کی رسالیوں سے نجات ملی ہے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا ہے تو مسجد و مدرسے کے قیام میں کیا ہے. آج اس مجلس میں اس موضوع کو چھیڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ راستے میں ابھی مولانا محمد علی صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ آفتاب نگر کی یہ کالونی جو بہت بڑے پلاٹ پر مشتمل ہے اور یہاں ابھی تو نہیں لیکن آگے چل کر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی بسنے والی ہے. یہاں دین کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا. الحمدللہ الجامعۃ الاسلامیہ ادارۃ العلوم کا قیام اسی سنت کا احیاء ہے کہ اس بستی میں جہاں لوگ اپنے اپنے مکان بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور کالونی بسانے والے یا روڈ نکالنے کی، پانی کی ٹنکی بنانے کی اور روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے عالم دین کے دل میں یہ فکر پیدا کی کہ ان کے ایمان کی روشنی کہاں سے حاصل کی جائے گی، اس کا پاور ہاؤس کہاں بنے گا، ان کو مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ کون سکھائے گا، ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کیا کیا جائے گا. کیونکہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں جو مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلام کے نام پہ جو بنا ہے، یہاں اسلام دشمن طاقتیں اپنی رشا دبانیوں میں پوری طاقت کے ساتھ مشغول ہے. ایک طرف عیسائی تنظیمیں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، دوسری طرف قادیانیت اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو چھین رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر صحیح دین سے واقفیت بنیادی طور پر نہیں کی گئی، بچوں کو تعلیم نہیں دلائی گئی، تو یہ ان کے لیے ذمہ دار بن جائیں گے. اور بچے تو خیر بچے ہی ہیں. عام طور سے اس دین سے ناواقفیت کے دور میں ہمارے بڑے بڑے نوجوان مرد عورت جو عمر کے آدھی زندگی گزار چکے ہیں، بلکہ کچھ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، ان کو بھی کلمہ نماز سے کوئی ٹچ نہیں ہے. اور بڑی بات یہ کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے اس کی کہ دین کی کوئی چیز اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو لالچ دے کر، ان کو ترغیب دے کر، ان کو خوشامد کر کے ان کو لا کر ان کو دین سکھانا پڑتا ہے. بھائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. اپنی پونجی بھی لٹ گئی اور اس کا احساس بھی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی پونجی تھی جو چلی گئی اور ہم نقصان کا شکار ہو گئے. جب احساس دیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دوسرا آدمی اس کی تلافی نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں دو کام ہے: تعلیم کی اہمیت کو سمجھانا، تعلیم کی جو قدر و قیمت ہے اس کو دل و جان سے لوگوں کو دلوں میں بسانا اور اس کو سمجھانا اور ان کو باور کرانا کہ دین کا سیکھنا تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے. اور تم نے تو جیسی زندگی چاہیے گزار لی، اب آنے والی نسلوں کو اپنے کم سے کم اس جہالت سے نکالو، ان کو دین کا پابند بناؤ، ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، دینیات سکھاؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ. اس لیے میرے بھائیوں، اس نو آبادی میں اس ادارے کا قیام وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. مجھے آ کر بڑی خوشی ہوئی اور دعا دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جملہ ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے. ابھی یہ ادارہ کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے اور بڑی رقم کرائے میں خرچ ہو رہی ہے. یہ خوشی کی بات ہے
کہ اس کے لیے پلاٹ حاصل کیا گیا ہے، اگرچہ اس کی بھی پوری قیمت ابھی ادا نہیں ہو سکی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ اپنی آخرت کے ذخیرے کے لیے اس زمین کی قیمت کی ادائیگی میں بھرپور حصہ لیں، اور اس کی جلد از جلد کی زمین مدرسے کی اپنی ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر کا مرحلہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرمائے، تاکہ یہ جو بڑی رقم کرائے پر خرچ ہو رہی ہے اس سے چھٹکارا مل جائے، اور مدرسے کو جو کچھ آمدنی ہو اس کو مدرسے کی بنیادی ضروریات کے اوپر خرچ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو زندوری راستوں میں ترقی نصیب فرمائے، اس کے کام کرنے والوں کی مدد فرمائے، اس کے اساتذہ کی مدد فرمائے، اور اس کے معاونین کو اپنی خاص برکتوں اور رحمتوں سے نوازے، اور پورے علاقے کو اس مدرسے کے نور سے اور اس کے فیض سے مستفید فرمائے۔ خدا کرے مدرسے ان کے اندر رقابت نہیں ہوتی، مسجدوں میں رقابت نہیں ہوتی کہ اس کالونی میں ایک مدرسہ ہے تو کوئی اور مدرسہ نہ بنے، اتنی بڑی آبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہی کھڑا کرے، کسی اور بندے کو کھڑا کرے کہ اور بھی مکاتب قائم ہوں، اور بھی مدارس قائم ہوں، مساجد قائم ہوں، تاکہ پورے علاقے میں دین کی ہوا چلے، علم کی روشنی پھیلے، نمازوں کا ماحول بنے، اور لوگ سچے معنی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے عادی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ভাইয়ের আমার এই হযরত দোয়া করবেন এখন, তো দোয়া পড়ে হযরতরা অনেকে হয়তো উর্দু বুঝছেন বুঝেন নাই, পুরা তর্জমা করা হবে। আপনারা এখানেই বসে থাকবেন, কেউ উঠবেন না, পুরা তর্জমা করে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। হযরত আগে দোয়া করবেন, হযরত আরো প্রোগ্রাম করতে চলে যাবেন, যেন হযরত से আরজ করতে দোয়া করেন। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اے اللہ سب مدد فرما، اے اللہ اس ویرانے میں اس مدرسے کا جو آغاز کیا گیا ہے قدم قدم پر اپنی مدد شامل حال فرما، اس کی تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیر سے پوری فرما، اے اللہ اس کی تعمیر بھی آسان فرما، اے اللہ اس کی آبادی کو بھی آسان فرما، لوگوں کے قلوب کو مدرسے کی طرف متوجہ فرما، پڑھنے والوں کے دلوں کو بھی مدرسے کی طرف متوجہ فرما، پڑھانے والوں کی بھی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ دین کی خدمت کے لیے جامع جرمے قدمے سکھنے حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ دین کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے، ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ আমরা কেউ